बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोमिनीन कराम या अली मदद। मोमिनीन कराम, आज आपके सामने किताब अल काफ़ी जल्द अव्वल का उर्दू तर्जुमा है। सफ़ा नंबर 122 है और किताब अल अकल वल जहल, इसमें जो बाब है वो 20वां बाब है, बिदत और राय और कियास। इसके हवाले में मासूमीन अलैहिस्सलाम के क्या अहकाम हैं, ये मैं आपके सामने कुछ अहादीस पेश करूँगा। यानी ये जो अपनी तरफ से दीन में राय और कियास से अहकाम जारी करते हैं और कुछ जाहिल जो है उनकी इत्तबा करते हैं, उनके लिए ये आंखें खोलने के लिए ये आपके सामने अहादीस शेयर कर रहा हूँ। बिदत व राय व कियास, बाब 20वां, अल काफ़ी का जल्द अव्वल का उर्दू तर्जमा, 119 नंबर सफ़ा, किताब अल अकल वल जहल। इसका बाहर का सफ़ा भी देख लें ताकि आपको नज़र आ जाए। ये ज़फ़र शमीम पब्लिकेशंस वालों की छपी हुई है, ठीक है। इसमें आज उन लोगों की जो है ना रद्द करनी है जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं और ज़ाहरी तौर पर बड़े आलिम बने हुए हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं अपनी कियास से दीन में बिगाड़ पैदा कर कर, ठीक है। ये उनके हवाले से यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का पहली हदीस जो है, इसमें अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का एक खुतबा है कि सरकार ने फरमाया, लोगों, फितनों की इब्तदा ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी और अपनी तरफ से इन अहकाम की ईजादात से हुई जो किताब अल्लाह के सरासर खिलाफ होते हैं। क्या है कि ख्वाहिश नफसानी है उनकी कि लोग उनकी पूजा करें, और क्या उन्होंने किया, ऐसे अहकाम ईजाद कर दिए दीन में जो अल्लाह की किताब के सरासर खिलाफ होते हैं। आप उठा के देख लें जो फतवे या जो बिदत, जो राय जो हुई हैं दीन में, जो नई नई तौज़ीउल मसाइल निकली हुई हैं, उनमें ऐसे ऐसे इन्होंने तौज़ीउल मसाइल में ऐसे अहकाम लिखे हैं जो अल्लाह की किताब के और मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरामीन के बिल्कुल बरक्स हैं, ठीक है। जैसे कि मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं जो आप खुद कंपेयर कर सकते हैं, और लोगों को इसमें साहिब तसर्रुफ बना लेते हैं। यानी लोग जो अंधाधुन उनकी तरफ से उसके जो उन्होंने अहकाम इजाद किए हैं नए नए अल्लाह के सरासर खिलाफ, लोग उनको जो है ना अपना मान लेते हैं। बस अगर बातिल की सूरत से सामने आता है तो साहिबान अक्ल से पोशीदा न रहता, और हक के खालिस सूरत में होता तो इख्तलाफ पैदा ही ना होता। यानी अगर बातिल की सूरत में आता तो लोग उसका इनकार कर देते, और अगर जाहिर हक की बात करता तो इख्तलाफ ही ना पैदा होता। लेकिन होता यह है कि कुछ बातिल से लिया जाता है, कुछ हक से, और ये दोनों गलत मलत होकर लोगों के सामने आते हैं। इस सूरत में शैतान अपने औलिया पर गालिब आ जाता है, अपने जो चाहने वाले हैं उसके शैतान के इब्लीसी नुमाइंदे उन पर गालिब आ जाता है और वो निजात पाते हैं। और बातिल से वो लोग जिनके मशीयत यज़दी में बेहतरीन और बातिल से वो लोग निजात पाते हैं जो मशीयत यज़दी में बेहतरीन मंजिलत है, यानी जन्नत, ठीक है। इस सूरत में शैतान अपने औलिया पर गालिब आ जाता है और निजात पाते हैं बातिल से वो लोग जिनकी मशीयत यज़दी में बेहतरीन मंजिलत है, यानी जन्नत है। यानी जो भी बातिल अहकामात है उनकी जो रद्द करते हैं उनके लिए बेहतरीन मंजिलत है, और जो इबलीस है ऐसे बातिल अकायद और इजादात अहकाम इजाद करने वालों पर गालिब आ जाता है। अब आगे बहुत सारी और भी अहादीस हैं इसमें बाब में, लेकिन मैं आपको लेके जाऊंगा इस हदीस पर। यहाँ पर ये हदीस नंबर 6 है मेरे सामने, ठीक है। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम, सफ़ा नंबर 122 है। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतरीन दुश्मन दो हैं। एक वो कि अल्लाह ने छोड़ा इसके काम को इस पर कि सलब तौफीक की उससे कि वो इमाम हक से बेमकाबरा व इख्तलाफ अमर हक को हासिल करे। यानी कि क्या है, दो जो बदतरीन दुश्मन है उनमें से एक वो है जो अल्लाह ने उसके छोड़ा और क्यों उससे तौफीक सलब कर ली कि वो इमाम बरहक जो है उनसे वो अहदीस, उनकी अहदीस पर अमल करे और बेमकाबरा व इख्तलाफ जो है ना अमर हक जो मासूम का फरमान है वो हासिल करे। बस वो राह रात से हट गया क्योंकि उसने इमाम बरहक से अल्लाह ने उसकी तौफीक सलब कर ली कि वो इमाम बरहक की अहदीस को नहीं देखता, ना वो जानता है,
پس اپنی طرف سے ایجادات کرتا ہے، وہ راہ راست سے ہٹ گیا اور اپنے پر از بدعت کلام کا عاشق بن گیا، یعنی جو اس نے جو ایجاد کیا کام وہ اس کا ہی عاشق ہو گیا، بجائے احکام قرآن اور صحیح دلائل کو لینے کے وہ روزہ و نماز پر فریفتہ ہو کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے سامنے ہے۔ کیا کیا اس نے؟ اللہ نے اس سے سلب کر لی توفیق کہ وہ امام برحق سے احادیث جو امام معصومین علیہ السلام کی وہ نہیں لیتا، اپنی طرف سے بدعت کلام رائج کر دیتا ہے اور اس کا عاشق بن جاتا ہے اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتا ہے، احکام قرآن اور صحیح دلائل کو چھوڑ کر بس وہ روزہ و نماز پر فریفتہ ہو کر رہ گیا۔ وہ ایک فتنہ ہے اپنے مریدوں کے لیے، وہ ایک فتنہ ہے اپنے مریدوں کے لیے۔ لوگوں ہوش کرو، جن کے تم مقلدین بنے ہوئے ہو، وہ فتنہ ہے تمہارے لیے، اور راہ حق سے ہٹانے والا ہے اپنی زندگی میں ان لوگوں کو جو اس کی بات قبول کر لیں۔ ٹھیک ہے، جو یہ احکام معصومین علیہ السلام کو چھوڑ کر اپنی بدعت اور رائے اور قیاس سے احکام اور فتوے جاری کرتے ہیں، ان کی تقلید چھوڑو۔ یہ لوگ تمہیں جو ہے نا راہ حق سے ہٹانے والے ہیں اپنی زندگی میں ان لوگوں کو جو اس کی بات کو قبول کر لیں، جو اس کی بات کو قبول کریں، اور ان کی اپنی زندگی میں اور اپنی موت کے بعد بھی اپنی پیروی کرنے والوں کے لیے، اور موت کے بعد بھی جو ان کی تقلید میں ہیں، مقلدین ہیں، وہ بھی جو ہے نا گمراہ ہو جائیں گے راہ حق سے۔ وہ دوسروں کے گناہوں کا اٹھانے والا ہے، کیونکہ اس نے بدعت اور قیاس سے احکام دین ایجاد کر لیے اور لوگوں کو اپنی پیروی کروائی ہے، اپنے زندہ ہوتے بھی اور اپنے مرنے کے بعد بھی، تو وہ ان لوگوں کا بھی بوجھ اٹھانے والا ہے اور اپنے گناہوں میں گرفتار ہے۔ اور دوسرا کون ہے؟ دوسرا وہ قاضی اور مفتی وغیرہ ہے جو جہل مرکب کا شکار ہو کر دوسروں کو جہالت میں پھانستا ہے اور فتنوں کو پھیلانے میں مدد دیتا ہے، اور عوام الناس نے جو جاہل ہے اس کو عالم سمجھ رکھا ہے، جو جاہل ہے اور وہ جہالت میں جو نا اپنی لوگوں کو پھنساتا ہے، فتنوں میں پھیلانے میں مدد دیتا ہے، حالانکہ اس کا ایک بھی دن احکام الہیہ کے متعلق شبہ سے خالی نہیں۔ قاضی اور مفتی بن بیٹھا ہے مگر اس کا جو ہے نا احکام الہیہ کے متعلق ہر وقت اس کو شبہ رہتا ہے، ہر دن۔ اس کے جہل مرکب کا نشان یہ ہے کہ جلدی جلدی اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا، اس چیز کو جس کا کم بہتر ہے اس کے زیادہ سے، یہاں تک کہ جب وہ آب گندہ سے سیراب ہو گیا، یعنی جو اس نے احکام دین میں بگاڑ پیدا کیا اور اپنی بدعت اور رائے سے اور قیاس سے، جو جہل مرکب میں، اس سے وہ گندے پانی سے وہ سیراب ہو گیا اور لا طائل باتوں سے پر ہو گیا، تو قاضی بن بیٹھا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا دین میں بگاڑ پیدا ہوا کہ وہ قاضی بن بیٹھا، وہ مفتی بن بیٹھا، وہ فتوے جاری کرنے لگ گیا، وہ اور ضامن بن بیٹھا لوگوں کو شبہات سے نکالنے کا، کہ وہ اب ضامن بھی ہو گیا لوگوں کو، بھئی ہاں تم میرے جو توضیح المسائل ہے میں نے جو لکھی ہے رائے بدعت اور قیاس والی، اس پر عمل کرو تو میں تمہارے ضامن ہوں آخرت کا، ہے ضامن بھی بن بیٹھا ہے لوگوں کو شبہات سے نکالنے کا۔ اگر اس نے اپنے سے پہلے قاضی کے حکم کی مخالفت کی تو وہ بے خوف نہ ہوا۔ اچھا، دوسرے جو ایک دوسرے کے مخالفت کرتے ہیں فتوے میں، وہ بے خوف نہیں ہوتے، پھر اس کے بعد اس سے کے بعد آنے والا اس کے حکم کو اس طرح توڑ دے گا کہ جو بعد میں آئے گا بنے بیٹھے گا فتوے دے گا رائے اور قیاس سے، وہ پہلے کے حکم کو بھی توڑ دے گا۔ اب دین حق میں تو جو حکم ہے وہ تو ازل سے ابد تک ایک ہے نا، مگر کیوں ان کے رائے اور بدعت سے جو یہ مفتی اور قاضی فتوے دیتے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے فتوے توڑ دیتے ہیں۔ جس طرح اس نے اپنے سے پہلے کے حکم کو توڑا ہے، اور اگر سخت مسئلہ سامنے آ جاتا ہے تو اپنی رائے سے انٹ سنٹ بیان کرنے لگتا ہے۔ اپنی سخت مسئلہ کوئی آ جائے نا معصوم کی احادیث کو چھوڑ کر، پہلے بھی خیر وہ معصوم کی احادیث کو تو چھوڑے ہوا ہے، مگر سخت مسئلہ آ جائے نا تو پھر سمجھ نہیں آتا نا اس کو، پھر اپنی رائے میں جو کچھ گھاڑ لیتا ہے اور پھر بیان کرنے لگتا ہے، پھر ان نامعقول باتوں پر معاملہ ختم کر دیتا ہے، یعنی نامعقول جو بالکل نہ عقل کے مطابق ہے نہ احکام الہیہ کے مطابق ہے، ان باتوں پر وہ اپنا معاملہ ختم کرتا ہے اور شبہات کی پردہ پوشی کے لیے حکم لگاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ جو شبہ ہے نا اپنے، اس کی پردہ پوشی کے لیے حکم لگا دیتا ہے کہ نہیں تم دلیل نہیں مانگ سکتے۔ یہ آپ مقلدین سے پوچھ لیں جو تقلید کرتے ہیں، وہ دلیل مانگنا ان کے لیے ممانعت ہے،
وہ اپنے جن کی وہ تقلید کرتے ہیں ان سے دلیل نہیں مانگ سکتے، وہ یہ ظاہر ہے۔ جس کی مثال مکڑی کے جالا تننے کی ہے، نہ اسے یہ پتا ہے کہ یہ رائے اس کی صحیح ہے یا غلط، اور اس کے گمان میں یہ بات نہیں کہ جس سے انکار کیا ہے علم اسی میں ہے، اور یہ نہیں سمجھتا کہ پیروی ظن اور قیاس آرائی میں پڑا ہوا ہے۔ مذہب اس سے بالکل الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر قیاس کرتا ہے ایک چیز کا دوسری چیز پر بسبب دونوں کے مشابہ ہونے کے، تو اپنی فکر کو غلط نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی امر مخفی اس پر تاریک ہو جاتا ہے، یعنی اپنے قیاس کی راہ میں اسے نہیں پاتا، تو چھپاتا ہے اس کو اپنے جہالت آگی علم سے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ نہیں جانتا، یعنی کہ جھوٹا عالم بنا بیٹھا ہے، جو کچھ مرضی ہو جائے، پتہ نہ ہو تو اس کو چھپا لیتا ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، پس جسارت کر کے حکم لگا دیتا ہے اور کنجی بنتا ہے اندھا پن کی، بسیار شبہات کی، اور شکوک و اوہام سے خبط الحواسی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا سخت لفظ ہے، خبط الحواسی کرتا ہے، جو نہیں جانتا اس کے متعلق عذر نہیں کرتا تاکہ گمراہی سے بچے، اور پوری قوت سے علم حاصل نہیں کرتا تاکہ غنیمت علم و دانش حاصل کرے، یعنی پوری قوت سے معصومین علیہ السلام سے جو احادیث نشر ہیں وہ ان کی طرف نہیں جاتا، وہ نہیں ڈھونڈتا تاکہ غنیمت علم و دانش حاصل کرے، اور احادیث اس طرح پراگندہ کرتا ہے جیسے تیز ہوا گھاس کو، یعنی احادیث کو ایسے رد کرتا ہے جیسے ہوا چلتی ہے نا تو گھاس ادھر ادھر ہو جاتی ہے، اس طرح حدیثوں کو پراگندہ کرتا ہے۔ اس کے غلط حکم دینے پر میراث روتی ہے، اللہ اکبر، اور مظلوموں کے خون چیخیں مارتے ہیں۔ اس نے اپنے فتوے سے حرام شرم گاہوں کو حلال کر دیا۔ پڑھیں توضیح المسائل مقلدین اپنے بڑوں کی، یہ انہوں نے حرام شرم گاہوں کو حلال کر دیا اور اپنے فیصلہ سے حلال شرم گاہوں کو حرام بنا دیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی جسارت ہے، کتنا بڑا دین میں بگاڑ ہے۔ جو احکام اس سے صادر ہوئے وہ ان کے لیے پر از علم نہیں، اور علم حق کے متعلق جو کثرت سے آگاہ کرتا ہے اور اس کا اہل نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے ان لوگوں کی ظاہری آپ کے سامنے کہ یہ جو ایسے لوگوں کی مقلد بنے بیٹھے ہیں جن کو معصومین علیہ السلام کے احکام کے برخلاف اپنے حکم وہ جاری کرتے ہیں، اور یہ لوگ ان کے فالوورز بن کے ان کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، ان کی تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ ہم ہیں مقلدین صرف پاک معصومین علیہ السلام کے، ہم کسی غیر معصوم کے مقلد نہیں ہیں۔ یہ واضح حدیث ہے کہ جب تم نے اپنا دین ایسے سے لیا جو اپنی رائے سے قیاس سے دین میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، اللہ کے احکام کو بدلتا ہے، قرآن کے احکام، اور پھر جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس سے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے دلیل بھی نہ مانگو، دلیل میں تمہارا ضامن بھی بن بیٹھا ہوں آخرت میں۔ یہ سارے جو ہے نا یہ شیطان کے نمائندے ہیں، خدا را ان سے باز آئیں۔ اچھا، آگے کچھ احادیث ایسی بھی ہیں جس میں آگے یہ حدیث ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا، کیا امر ہے جس سے وحدانیت باری تعالیٰ کی شناخت کسی میں پائی جائے؟ فرمایا، اے یونس، بدعت پسند نہ بن، دین میں بدعت ایجاد نہ کر، اپنی رائے اور قیاس شامل نہ کر، معصوم کا جو حکم ہے اس کے مطابق عمل کر۔ جس نے احکام دین میں اپنی رائے سے عمل کیا وہ ہلاک ہوا، جس نے احکام دین میں اپنی رائے سے عمل کیا وہ ہلاک ہوا، اور جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ دیا ہلاک ہوا، اور جس نے کتاب خدا اور قول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترک کیا وہ کافر ہوا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی حدیث ہے کہ جو معصومین علیہ السلام اور اللہ کے اقوال کو چھوڑ دے اور اپنی رائے اور قیاس سے فتوے جاری کرے اور لوگوں کو گمراہ کرے، فتوے جاری کرے، مقلدین کو گمراہ کرتا ہے، غیر معصوم یہ جتنے بھی بنے بیٹھے ہیں، یہ سب انہوں نے ہلاک ہوئے، یہ، اور انہوں نے اپنے پیچھے ان کی جو پیروی کرتے ہیں مقلدین وہ بھی ہلاک ہوئے۔ پھر اگلی حدیث معصوم نے فرمایا امام صادق علیہ السلام سے کہ ہم پر، راوی کہتا ہے کہ مولا ہم پر کبھی ایسے مسائل پیش کیے جاتے ہیں جن کا جواب ہم کو نہ قرآن سے ملتا ہے نہ حدیث میں،
اب کیا ہے یہاں پر یہ جگہ پیدا کرتے ہیں نا کہ نہیں یہ اس مسئلے کا تو معصوم نے فرمان بتایا ہی نہیں ہے، اس مسئلے کو تو بتایا ہی نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے پھر یہ اپنی نئی رائے اور قیاس کی جگہ ڈھونڈتے ہیں اس میں. تو معصوم کیا فرماتے ہیں کہ جب راوی نے پوچھا نا کہ مولا ہم پر کبھی ایسے مسائل بھی پیش کیے جاتے ہیں جن کا جواب ہم کو نہ قرآن سے ملتا ہے نہ حدیث میں، بس ہم خود ہی غور کر کے، یعنی یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم خود ہی اجتہاد کر کے، خود ہی مجتہد جو ہیں اجتہاد کر کے جواب دے دیتے ہیں، فتویٰ دے دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. بس ہم خود ہی غور کر کے جواب دے دیتے ہیں. مولا نے فرمایا خبردار ایسا نہ کرنا، اگر تمہارا قیاس ٹھیک ہوا تو اس کا اجر نہ ملے گا، اور اگر تم نے غلطی کی تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا. ٹھیک ہے، یہ جو تم اجتہاد کر کے اپنی طرف سے ہی نشر کر دیتے ہو نا، فتوے جاری کر دیتے ہو، یہ مولا نے منع فرمایا کہ تمہارا اگر قیاس ٹھیک بھی ہوا نا تو کوئی اس کا اجر نہیں ہے، اور اگر تم نے غلطی کی اپنے قیاس میں تو اللہ پر جھوٹ بولا ہے تم نے. خبردار ایسا نہ کرنا. ٹھیک ہے، یہ مقلدین کے لیے ہے. یہ دیکھیں، یہ حدیث پڑھیں، یہ اصول کافی سے میں حدیث آپ کے سامنے نشر کر رہا ہوں. کوئی چھوٹی غیر معمولی کتاب نہیں ہے، یہ کتب اربع ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر بدعت ضلالت ہے اور ہر ضلالت کا نتیجہ جہنم ہے. ٹھیک ہے، آگے حدیث یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت ضلالت ہے. اور سماع بن مہران نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا اللہ آپ کی حفاظت کرے، ہم جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو آپ کی احادیث کو یاد کرتے ہیں، جو سوال ہم سے کیا جاتا ہے ہم اس کا جواب ان احادیث میں پا لیتے ہیں جو ہمارے پاس لکھی ہوئی ہیں، اور یہ وہ نعمت ہے جو اللہ نے آپ کی بدولت ہم کو دی ہے. یعنی وہ جگہ ڈھونڈ رہا ہے، یہاں پر پہلے تمہید باندھ رہا ہے. لیکن بعض اوقات کوئی ہلکا سا مسئلہ ایسا بھی ہم سے پوچھا جاتا ہے جس کا جواب ان احادیث میں ہم کو نہیں ملتا، اور ہم ایک دوسرے کو تکنے لگتے ہیں. جگہ ڈھونڈ رہا ہے اور دلوں میں شبہات پیدا ہوتے ہیں. ہم اس وقت کسی اچھے قیاس سے کام لیتے ہیں. اللہ اکبر، ہم اس وقت کسی اچھے قیاس سے کام لیتے ہیں. فرمایا، معصوم فرماتے ہیں قیاس سے تمہارا کیا تعلق، قیاس سے تمہارا کیا تعلق، اسی قیاس کی بنا پر تم سے پہلے بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے. پھر فرمایا جب تم سے ایسا سوال کیا جائے جس کا جواب تم کو معلوم ہے تو اسے بیان کرو. یعنی جو حدیث تمہیں معلوم ہے معصوم کی، اللہ کا احکام تمہیں موجود ہے تو اسے بیان کرو. اور اگر معلوم نہ ہو تو حضرت نے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کیا کہ ہم سے پوچھا کرو. پھر فرمایا اللہ لعنت کرے ابو حنیفہ پر کہ وہ کہا کرتا ہے علی علیہ السلام نے یہ کہا اور میں یہ کہتا ہوں، یعنی میرا قول نعوذ باللہ علی علیہ السلام سے بہتر ہے، اور صحابہ نے یہ کہا اور میں یہ کہتا ہوں میرا قول ان سے بہتر ہے. پھر فرمایا کیا تم اس کے پاس بیٹھا کرتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، لیکن یہ جانتا ہوں کہ وہ ایسی باتیں کرتا ہے. میں نے کہا اللہ آپ کا نگہبان ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اتنا بتا دیا، یعنی یہ معصوم فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا بتا دیا تھا جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان کے لیے کافی ہوتا. فرمایا بے شک اتنا بتا دیا تھا جس کی ضرورت ان کو قیامت تک ہوگی. اب یہ معصوم کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو اتنا بتا دیا قیامت تک جتنی آپ کو ضرورت ہے وہ ان کو پتا ہے لوگوں کو. تمہیں اور کوئی رائے اور قیاس کی ضرورت نہیں ہے، جدید مسائل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. جو تمہیں قیامت تک جس کی ضرورت ہے نا مسائل کے حل کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا. تو راوی کہتا میں نے کہا کیا اس سے کچھ ضائع ہو گیا؟ فرمایا نہیں، وہ علم اس کے اہل کے یعنی ہمارے پاس ہے. اللہ اکبر، قیامت تک جو تمہیں ضرورت ہے نا اپنے مسائل کے حل کی، وہ تمہیں بتا چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معصومین علیہ السلام کی احادیث ڈھونڈو، اس بارے میں رائے اور قیاس اور بدعت سے فتوے جاری نہ کرو، اپنے اجتہاد سے فتوے جاری نہ کرو، اس کی سخت ممانعت ہے. یہ سامنے احادیث ہے. اب آگے راوی نے امام صادق علیہ السلام سے سنا کہ فرمایا ابن شبرما کا جو ہے نا علم ضائع ہو گیا جامعہ سے، جس کو لکھوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اپنے ہاتھ سے لکھا علی علیہ السلام نے مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ. اس میں کوئی بات ایسی نہیں چھوڑی گئی جس میں کسی کو کلام کی گنجائش ہو. یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کسی کو مسئلہ اور اس کا جواب موجود نہ ہو. اس میں علم حلال و حرام ہے
قیاس کرنے والوں نے علم کو قیاس میں کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ امر حق سے دور ہوتے چلے گئے۔ اللہ کے دین میں قیاس کا دخل نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اللہ کے دین میں قیاس کا حکم بالکل دخل کوئی نہیں ہے، بالکل موجود نہیں ہے۔ پھر آگے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شریعت میں قیاس کو دخل نہیں۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ عورت زمانہ حیض کے روزے ادا کرتی ہے مگر نمازیں نہیں، حالانکہ نماز روزہ سے افضل ہے۔ جب شریعت میں قیاس کو دخل ہوگا تو دین برباد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کے سامنے احادیث ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا راوی نے کہ قیاس کے متعلق، فرمایا قیاس سے تمہارا کیا تعلق؟ معصوم کہہ رہے ہیں کہ قیاس سے تمہارا کیا تعلق؟ خدا سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ کسی چیز کو حلال کیوں کیا اور حرام کیوں کیا، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ حلال و حرام کرنے کی وجہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں کہ بھئی اللہ نے یہ اس کو حلال کیوں کیا اور حرام کیوں کیا، یہ تمہاری عقلوں میں نہیں آ سکتی بات۔ ٹھیک ہے، تم اپنی طرف سے قیاس نہ کرو۔ آگے یہ حدیث، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے احکام الہیہ میں قیاس کو راہ دی وہ ہمیشہ شبہات میں مبتلا رہا، جس نے عمل آخرت اپنی رائے اور پیروی ظن سے کیا وہ ہمیشہ شبہات میں ڈوبا رہا۔ فرمایا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کو فتوے دیتا ہے وہ اپنی رائے سے عمل آخرت کرتا ہے اس چیز سے جس کو وہ نہیں جانتا۔ یہ دوبارہ سنیں، جو لوگوں کو فتوے دیتا ہے وہ اپنی رائے سے عمل آخرت کرتا ہے اس چیز سے جس کو وہ نہیں جانتا، اور جو باوجود جاننے کے ایسا کرتا ہے وہ اللہ کا مقابلہ کرتا ہے حلال و حرام قرار دینے میں ان چیزوں کے جن کا اس کو علم نہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی حدیث ہے۔ یہ جو فتوے دیتے ہیں آج، جن کے آپ مقلدین بنے ہوئے ہیں، جو فتوے اپنے اجتہاد سے دیتے ہیں، ان کے لیے ہوش کا مقام ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پڑھیں حدیث۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کو فتوے دیتا ہے، اجتہاد والے جو فتوے ہیں، وہ اپنی رائے سے عمل اختیار کرتا ہے آخرت کا اس چیز سے جس کو وہ نہیں جانتا، اور جو باوجود جاننے کے ایسا کرتا ہے وہ اللہ کا مقابلہ کرتا ہے حلال و حرام قرار دینے میں ان چیزوں کے جن کا اس کو علم ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا آپ یہ احادیث نہیں پڑھے ہوئے؟ آپ نے یہ اصول کافی ایک اگر آپ لے کے رکھ لیں گھر میں، یہ 20واں باب ہے اس کا، جلد اول کا، یہ پڑھیں احادیث، آپ کو پتہ چلے کہ یہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے دین میں۔ یہ آپ جو شیعان علی ہیں، جو آپ نے یہ علم اٹھایا ہوا ہے اپنے ماتھے پہ لگایا ہوا کہ ہم شیعان علی ہیں، آپ ان لوگوں کے فتووں پر عمل کرتے ہیں۔ آپ شیعان علی کیسے ہو گئے جبکہ مولا علی واضح طور پہ فرما رہے ہیں، سامنے معصوم واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو فتوے دینے والا ہے جو اپنے رائے سے عمل آخرت کرتا ہے جس چیز کو وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ جو اللہ نے جس کو حلال قرار دیا ہے اور اللہ نے جس کو حرام قرار دیا ہے وہ اللہ نے دیا، معصوم نے دیا۔ تمہاری کیا جسارت ہو گئی کہ تم اس میں گھسو؟ تمہاری کس نے اوقات کی اتنی کہ تم اس میں گھسو کہ اللہ کے دین کو بدلو، حلال کو حرام کرو، حرام کو حلال کرو؟ تمہیں کس نے یہ جسارت دی ہے؟ تمہیں کس نے یہ حق دیا؟ اور جو لوگ ان کی پیروی میں ہیں، جو لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، جو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اندھا دھند، وہ اللہ سے دشمنی لے رہے ہیں، واضح طور پر دشمنی لے رہے ہیں۔ یہ آپ کو یعنی یہ احادیث نظر نہیں آتی؟ کیوں نہیں پڑھتے آپ یہ احادیث؟ یہ کتاب آپ کے سامنے، یہ میں نے کوئی گھر میں نہیں چھاپی ہوئی، یہ الشافی ہے، ترجمہ اصول کافی کا، جلد اول ہے، یہ آپ کے سامنے کتاب ہے۔ باب نمبر 20 میں آپ کے سامنے بدعت، رائے اور قیاس کی کر رہا ہوں۔ اس میں باب تقلید بھی ہے جس میں تقلید کی ممانعت ہے، مکمل طور پر موجود ہے۔ کیا ضرورت ہے آپ کو ان فتوے بازوں کے پیچھے چلنے کی، جبکہ اللہ کے احکام قیامت تک جو آپ کو چاہیے، جو مسائل کا حل چاہیے، وہ قیامت تک معصومین علیہ السلام نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ پڑھیں معصومین علیہ السلام کی احادیث منوعن۔ آپ لے لیں کتاب من لا یضر الفقی میں معصومین کی احادیث کے مطابق مسائل کا حل موجود ہے۔ آپ لے لیں مسائل الشریعہ، اس میں موجود ہے۔
آپ مکمل طور پر آپ کے پاس موجود ہے. آپ کو کسی رائے اور قیاس کی پیروی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کسی کے مقلد بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس کتب موجود ہے, معصومین علیہ السلام کی احادیث موجود ہے, ان سے رجوع کریں. اور مولا اپنے شیعہ کی جو مولا کا دامن تھامے ہوئے ہے اس کی ہدایت بھی فرماتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ انشاءاللہ و مولا سلام اللہ علیہ السلام آپ ضرور حق کو پالیں گے. خدارا ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیں جو اجتہاد سے دین میں رائے اور قیاس پیدا کرتے ہیں, فتوے جاری کرتے ہیں جو اللہ کے احکام کے سراسر خلاف ہوتے ہیں. آپ ایک کام کریں, آپ ان کی کسی کی بھی جو لکھی ہوئی توضیح المسائل میں سے کوئی مسائل کا کمپیریزن کر لیں. ایک آپ کو 1000 قسم کی چیزیں ایسی مل جائیں گی جو انہوں نے جو مسائل کا حل بتایا اور جو معصومین علیہ السلام نے مسائل کا حل بتایا وہ سراسر مختلف ہے. میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھوں گا کسی دن, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کسی دن, جس میں واقعی طور پر ظاہری طور پر ایک تو ان کا آپس میں اختلاف ہے فتووں میں, اور دوسرا معصومین علیہ السلام نے جو فرامین اسی بات کے بارے میں بتایا اس کا بالکل برعکس یہ بتاتے ہیں. آپ خدا را ان کا دامن چھوڑ دیں, اپنے معصوم کا دامن تھامیں, امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن تھامیں. اس طرح کی یہ جو کر کے آپ اللہ سے دشمنی مول لے رہے ہیں, ان کی مقلدین ان کے بن کے, غیر معصوم کے ان کے فتووں پہ عمل کر کے آپ اللہ سے دشمنی قرار لے رہے ہیں. آپ کسی اپنے سے نہیں, یہ نہ سمجھے کہ کوئی آپ سے دشمنی کر رہا, آپ نے اللہ سے دشمنی کر لی ہے, آپ اپنے لیے خود یہ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. اللہ معاف کرے, یہ آخرت بہت سخت ہے ایسے لوگوں کے لیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرج مومنین کرام. اس ویڈیو کو رزق معرفت کی نیت سے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. یا علی مدد.